दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में बातचीत के मंच पर इनवाइटेड हैं शाहाब अख्तर साहब। शाहाब अख्तर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बातचीत के मंच पर। मैं आपके बारे में जितना जानता हूँ उतना मैं बता दे रहा हूँ, बाकी अब तो हम लोग बातचीत करेंगे ही। शाहाब अख्तर साहब का पूरा नाम जो है वो शाहाब अख्तर अंसारी है। इनका जन्म जो है वो 16 दिसंबर 1975 को हुआ था। इन्होंने पढ़ाई जो की है वो एमए उर्दू से किया है। ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं एमए में उर्दू में। बीए ऑनर्स इन्होंने उर्दू और इकोनॉमिक्स में किया है। ये 2 मैगजीन निकालते हैं क्वार्टरली, शायरी और तबसारे। और अभी मैंने सुना है कि ये हिंदी की भी एक पत्रिका निकाल रहे हैं, समीक्षा। साहब अख्तर साहब जो हैं वो शायर हैं और लगभग 1100 से ज़्यादा इनकी नज़में जो हैं वो भारत में ही नहीं विदेशों में भी इनकी शाया हो चुकी हैं। पाकिस्तान, यूएसए, नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा, यूके, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और अन्य देशों में इनकी जो रचनाएं हैं और इनकी जो नज़में हैं उनके 11 ज़ुबानों में इनका अनुवाद हो चुका है। और जिनमें की मुख्य भाषा जो है वो फ्रेंच में, जर्मन में, पर्शियन में, हिंदी, तमिल, उड़िया, बांग्ला, अंग्रेजी, तेलुगु, कन्नड़ा और पश्तो में इनका अनुवाद हो चुका है। ये साहित्य अकेडमी के कई सेमिनारों में इन्होंने शिरकत की हुई है और ये इनका एक उर्दू पोएट्री कलेक्शन है तुलू, जो शायरी का भी इनका जो हुआ है प्रकाशन। और मैं जैसे उन्होंने बताया साहित्य अकादमी में ये इनके कई सेमिनारों में ये शिरकत कर चुके हैं और इनको अवार्ड मिल चुका है संकल्प आदाब अवार्ड 2016 में, ये राउरकेला उड़ीसा में। इम्तियाज मीर अदब अवार्ड इनको 2016 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में। निशान अदब अवार्ड 2017 पुणे महाराष्ट्र में। पंजाब अदब अवार्ड 2017 शायरी के लिए लुधियाना में, लुधियाना पंजाब में। पंजाबी अदब अवार्ड 2018 में, ये भी पंजाब से इनको मिला है, लुधियाना से। हिमाचल अदब अवार्ड जो इनको 2018 शिमला में मिला हुआ है। शायर खास अवार्ड 2018 मुंबई में। ऐसे और भी कई इनको सम्मान इनको मिल चुके हैं। अब मैं जरा शाहाब भाई से बात करूंगा। शाहाब भाई, ये बताइए कि शायरी की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? सबसे पहले तो मैं अरविंद कुमार जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने साथ इस गुफ्तगू में शामिल करने के लिए पैगाम दिया और उस बहाने हम लोग अदब पे, शायरी पे बात कर सकेंगे और इसमें आप तमाम लोग शामिल रहेंगे। उन लोगों को मेरा बहुत सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप जैसे भी और जिस तरह से भी एक सम्मानजनक मेरी तरफ से पैगाम चाहते हैं, वो तमाम बातें उन सब के लिए जो अच्छाई की तरफ हैं, साहित्य की तरफ हैं और कहीं न कहीं अदब की तरफ हैं। अब इनका अरविंद जी ने जो पहला सवाल किया कि शायरी की तरफ कैसे आपका शगफ हुआ, सबसे पहले मैं अर्ज कर दूं कि मेरे उम्र के 11वें साल में जब मैं दाखिल हुआ
تب تک مجھے اردو کے کوئی لفظ معلوم نہیں، الف بے یا فارسی یا عربی کے کوئی الفاظ معلوم نہیں، جس کو رسم الخط کہتے ہیں وہ مجھے نہیں معلوم۔ تو گھر میں اکثر دادا دادی کا یہ سوال رہتا تھا کہ یہ اردو نہیں جان پائیں گے، اور پھر قرآن بھی عربی میں نہیں، کیونکہ میں نے جو دینی کتابیں بھی پڑھی شروع میں تو وہ ہندی رسم الخط میں پڑھا میں۔ تو اس بہانے یہ ہوا کہ ایک خاص ٹیوٹر رکھا گیا اور اردو کی تعلیم شروع کی گئی اور میں نے پڑھنا شروع کیا۔ بات یہاں تک پہنچی کہ وہ زبان کا جادو کہیے، اردو کا اثر کہیے، اردو کا سحر کہیے، ہم اس میں جو ہے گھلتے ملتے چلے گئے۔ اردو عربی یہاں تک کہ فارسی پڑھنا اچھا لگنے لگا، اور جس انگلش میڈیم اسکول میں میرا داخلہ تھا وہاں ایکسٹرا پیپر میں نے پرشین رکھا، سنسکرت رکھا تھا، تو اس کو بدل کے جو ہے اس کو پرشین رکھ لیا۔ تو کہنے کا مطلب اتنا سا ہے کہ وہ زبان کے سحر میں، اردو کے جادو میں یا اردو کے عشق میں کہیں نہ کہیں ہم قید ہو گئے، اور جب اس کے طرف آگے بڑھتے چلے گئے تو اردو سے ایک ایسا لگاؤ ہو گیا کہ وہ زبان مجھے بہت پیاری لگنے لگی۔ جبکہ میٹرکولیشن میں اگر آپ میرے مارکس کو دیکھیں، اس وقت جھارکھنڈ الگ نہیں ہوا تھا، بہار اور جھارکھنڈ ایک ساتھ اسٹیٹ ہوا کرتا تھا، تو پورے بہار میں 7ویں پوزیشن میں رینک تھا ہمارا۔ اور سب سے جو ادبھت بات تھی یا تعجب خیز بات آپ کہہ لیں، وہ پرسیا میں 150 بحاف 149 مارکس کا ہونا، اردو میں 150 کے بحاف 142 نمبروں کا ہونا، اور میتھس میں اس طرح سے 130 کے۔ تو کہنے کا یہ تھا کہ زبانوں سے ایک لگاؤ، اور زبان سے جب لگاؤ ہوا اس کے بعد ایک ساہت سے لگاؤ ہو گیا۔ اور ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے والد محترم کو ساہت اور ادب کا بڑا یہ تھا، لگاؤ تھا، تو کئی رسائل ہمارے گھر پہ ہندی اور اردو کے آیا کرتے تھے، کچھ رسالے ہندی کے اور زیادہ تر رسالے اردو کے ہوا کرتے تھے۔ تو وہ بھی ایک گھر کا ایک ماحول تھا، جو کتابیں پڑھنا، دیکھنا اور لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھنا، اس سے بھی ایک ذہن بنا۔ اور ایک خاص بات یہ کہ ایک اردو لائبریری کے سیکریٹری تھے وہ ہمارے والد محترم، تو سال میں یہ لوگ ہر سال ایک مشاعرہ، آل انڈیا مشاعرہ کرتے، تو ان بہت سارے شعراء کرام کا جو ٹھہرنے کا انتظام ہمارے گھر کے بیٹھک خانوں میں ہوتا۔ تو اس لیے میرے بچپن کی تصویروں میں میری تصویریں بشیر بدر صاحب، کنور مہندر سنگھ بیدی سحر صاحب، ندا فاضلی، اور نہ جانے کتنے، راحت اندوری، بہت سے جو اردو کے مشاعرے کے بڑے نام رہے ہیں، بیکر الصاحی صاحب ہیں، والی آسی ہیں، منور رانا ہیں، سب کے ساتھ تصاویر ہیں۔ خیر یہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اردو کے پڑھنے سے اور اس کے بعد اردو کے سبجیکٹ رکھنے کے بعد جب میں نے خاص طور پر غالب کی شاعری کو پڑھنا شروع کیا، جو کورس کی شاعری ہے جس میں 2 4 10 غزلیں دی جاتی ہیں، تو میر کو، درد کو، سودا کو، جگر کو، تو اس کے بعد ایک وہ بہاؤ سا شروع ہو گیا، اور لکھنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، کیونکہ ذہن کی خرابی کہہ لیجئے یا اندر کی ایک اڑان کہہ لیجئے، اس وقت 8ویں 9ویں کی کلاس کے طالب علم کو بھی یہ لگتا تھا کہ غالب نے کچھ کہا ہی نہیں، اس سے اچھی شاعری تو میں کر سکتا ہوں۔ تو ایک ذوق اس طرف بھی شروع ہوا، تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کا بھی ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب وہ آپ جیسا بھی لکھ رہے تھے، آج ان ڈائریوں کو، ان کاپیوں کو دیکھنے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی فالتو چیزیں لکھی ہیں، لیکن وہ جو ذہن ہے وہ تمام، جب لوگوں کی شروعات ہوتی ہے، میرے خیال سے تمام لوگوں کا سفر ویسا ہی ہوتا ہے، وہ اس وقت جو ہے بڑے سے بڑے مہاکویوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے کچھ خاص نہیں لکھا ہے، اس سے بہتر لکھا جا سکتا تھا۔ اور وہی ایک بات جو ہے آپ کو کہیں نہ کہیں
اپنی بات کہنے کے لیے ایک حوصلہ پیدا کرتی ہے اور آپ ایک نئی بات لکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اس میں بہت سے لوگ سفر میں لگاتار چلتے رہتے ہیں تو ان کو ایک منزل مل جاتی ہے، اور جو لوگ بیچ میں کہیں چھوٹ جاتے ہیں یا پھر جن کے ساتھ توقع بہت زیادہ ہوتا ہے وہ کہیں رہ جاتے ہیں. کیونکہ اردو کے میدان میں آپ کو بتاؤں، جب میں نے تھوڑا بہت لکھنا شروع کیا اور میری شروعات جو ہے سب سے پہلے شپقون سے ہوئی، اور شپقون کا جو رسالہ ہے اردو میں، اس وقت اس پہ شائع ہونا ہی ایک سند کی بات تھی. اور جب میں نے اردو کے رسائل اپنے سے بھی کچھ لینا شروع کیا تو میں نے آج کل ایوان اردو، پرواز ادب، شپقون، شاعر، ان سب رسائل کو لینا شروع کیا تو مجھے ایک اندازہ ہو گیا کہ سب سے معیاری اور سب سے فونٹ جو رسالہ اردو کا ہے وہ شپقون ہے. تو میں نے اپنی 5 نظمیں ایک ساتھ شپقون کو بھیجی، جس کے مدیر شمس الرحمان فاروقی صاحب، اور وہ آج اردو ادب کے لیجنڈ ہیں. تو آپ کو میں بتاؤں اروند کمار جی کہ انہوں نے وہاں سے جواب بھیجا کہ آپ کی نظموں میں ایک نیا احساس ہے اور ہم لوگ اس کو شائع کریں گے. مجھے امید تھی کہ چلیے بڑا رسالہ ہے تو سلسلے سے کچھ دیر سے یا، لیکن ایک ماہ کے بعد ہی جو شمارہ آیا ہے، اور مجھے یاد ہے وہ 162 نمبر کا شمارہ تھا، 162، اور میری 5 نظمیں انہوں نے ایک ساتھ شائع کر. پیچھے ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ آخر صفحے میں وہ کس شاعر کے بارے میں کوئی 2-4 جملے دیتے تھے. انہوں نے جو جملہ لکھا تھا وہ میں دہراؤں گا نہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ بڑے لوگ کہیں نہ کہیں چھوٹوں کو بھی بڑا بنا دیتے ہیں، یہ میں ضرور کہوں گا. تو انہوں نے جو جملے لکھے تھے وہ بہت ہی حوصلہ کن اور بہت انسپائرنگ تھا. اور اس کے بعد جب شپقون کا دوسرا شمارہ آیا، اس شمارے کے بعد جس میں میری نظمیں شائع ہوئی تھی، اس میں جو خطوط لوگوں کے شائع ہوئے، اور کچھ لوگوں نے ایک دو لوگوں نے تو تنقید بھی کیا، وہ تو ہونا ہے، اس حساب سے تنقید کیا کہ وہ نظمیں میری فیورس نظمیں تھیں، آزاد نظمیں تھیں، بلکہ 1-2 نثری نظمیں بھی تھیں. تو وہ ایک تھا، لیکن زیادہ تر جو خطوط تھے وہ بڑی تاریخی کلمات کے خطوط تھے، اور بس یہی ایک وجہ رہی. اور ایک خاص بات یہ ہو گئی اروند کمار جی کہ اس وقت اردو کے بہت بڑے افسانہ نگار الیاس احمد گدی جھریا میں ہوتے تھے، لیکن میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا. تو میری نظمیں جب شائع ہوئی تو وہ پورا پتہ تو نہیں شائع کرتے تھے، لیکن انہوں نے لکھا آخر میں کہ جھریا بہار سے. تو انہوں نے کہیں سے مجھے تلاش کیا اور وہ خود میرے پاس آئے، اور انہوں نے مجھے بہت مبارکباد دی اور کہا کہ بھائی ادب کی طرف آپ آئے ہیں، اس کا خیر مقدم ہے، اور آپ مجھ سے ملتے رہیے، میں یہاں رہتا ہوں. وہ جھریا کے 4 نمبر میں ایک ماتری سدن ہاسپٹل ہے، بس اس کے سامنے ان کے گاؤں گائیوں کا قبیلہ تھا. وہ گوالا مسلم گوالا تھے، دودھ کا کاروبار، اور ایک چھوٹا سا ان کا کارخانہ بھی تھا، لیدھ مشین کا کارخانہ. تو آپ آیا کیجیے، مجھے اچھا لگے گا، اور مجھے بہت اچھا لگا، اور آپ کی عمر بھی شروعات کی ہے. تو الیاس احمد گدی صاحب کا جو ہے، اور ان کے بڑے بھائی الیاس احمد گدی، وہ بھی بہت ہی بڑے افسانہ نگار. اور الیاس احمد گدی کے تعلق سے 2 باتیں میں کہہ دوں. ان کا ذکر بہت کم آتا ہے اور اردو ادب میں ان پہ کام بہت کم ہوا. انہوں نے ایک ناول لکھا کوئل مائنز پہ، فائر ایریا، اس کو ساہتیہ اکیڈمی نے ایوارڈ سے نوازا 1992 میں، شاید 2002 میں. تو یہ تاریخ مجھے طے نہیں، لیکن انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا شاید 2002 میں. تو بہرحال ان کا ساتھ ملنے سے بھی یہ شاعری کی طرف وہ شغف اور تعریفیں بہت مل گئی. تو ہر انسان کو وہ تعریف کا جو ہے بس باہیں کھل گئیں اور پنکھ نے ایک پرواز لیا. اس طرح سے لکھتا رہا، اور رسائل نے اس طرح سے نظمیں شائع کی. آپ کو بتاؤں کہ ذہن جدید جیسا رسالے نے میری 7-7, 8-8, 10 نظمیں ایک ساتھ چھاپی، تو حوصلہ بڑھتا چلا گیا. پھر لکھنے کی تعداد بھی بڑھتی چلی گئی. بہت نظمیں کہیں میں نے. یہ شاید اسی سوال میں بہت باتیں ہو جائیں گی، میں آپ کے لیے دوسرے سوال کے لیے موقع چھوڑتا ہوں. تو یہ رہا. لیکن ہاں ایک ضرور بات ہے کہ گھر کے ماحول نے اور گھر کے خاص کر والدہ نے اور میرے والد نے مجھے بہت سپورٹ کیا پڑھنے لکھنے میں اور کتابوں کے تعلق سے. کبھی وہ باہر جاتے تو میرے لیے جب وہ کچھ سامان لاتے تو میں نے کہا کہ آپ کچھ کتابیں لے آیا کیجیے، وہی مجھے. تو اس طرح سے ایک
گھر کا بھی ایک ماحول تھا جو ادبی ماحول کہہ سکتے ہیں آپ۔ یہ بتائیے کہ جیسے دو سوال ہیں، دو سوال میں ایک ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ اردو میں شاعری کرنے والے، اردو میں نظمیں لکھنے والے لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا کوئی ایک استاد آپ ضرور رکھ لیجئے، استاد آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، استاد آپ کو اس کی باریکیوں کو بتاتے ہیں۔ تو آپ نے کوئی استاد کسی استاد سے سیکھا آپ نے، یا آپ نے رسالوں سے اور کتابوں سے ہی سیکھا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس سے غزل، اردو شاعری نے غزل کے زوال کے حصے سے کچھ باتیں میں دوسرے سوال جب آپ کریں گے تو اس حصے سے میں کہوں گا، لیکن جو یہ استادی اور شاگردی کا جو سوال آپ نے کہا، یہ بہت اہم سوال ہے۔ دراصل غزل کے تعلق سے میں دو باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ شاعری نظم غزل نہیں ہوتی، شاعری ہوتی ہے، اور جو احساس اپنے عہد کو سمیٹنے کی استعداد نہیں رکھتی وہ اپنے آپ غائب ہوتی جاتی ہے۔ مثنوی، قصیدہ اور صحرا آج اپنے فن کے ساتھ اپنی موت مر گئی، غزل زندہ رہی تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس میں جدید خصوصیات کو قبول کرنے کے بے شمار امکانات ہیں۔ اردو شاعری میں غزل نے اپنی خوبصورتی و کثرت سے ایسا جادو جگایا کہ دوسری زبانوں نے بھی اسے اپنا لیا۔ آج ہندی ادب میں بھی بہت سارے شعراء غزل کہتے ہیں، اور غزل ایسی کہتے ہیں کہ اس کا حسن بھی باقی رہے اور اردو شاعری میں غزل کی مقبولیت سے آخر کسے انکار ہے، اور انکار ہو بھی نہیں سکتا۔ دبستان اردو میں ہندی شاعری کے وسیلے سے بھی غزلیں کہی جا رہی ہیں اور سراہی بھی جا رہی ہیں۔ تو غزل کے حوالے سے جو مقبولیت رہی ہے وہ بے طرح ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ دوسری زبانوں نے اس کو اپنانے کی کوشش کی۔ لیکن اس میں ایک بات بہت اہم ہے، غزل اپنے فارمیٹ میں کہی جا رہی ہے، اس کے جو اوزان طے کیے گئے ہیں، فالون 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 و فالون، اور جو اس کے پیرامیٹر طے کیے گئے ہیں، قافیہ، ردیف، تو ان کی کچھ باؤنڈریز ہیں، کچھ شرطیں ہیں۔ تو پھر یہ ہوا کہ عام لوگوں کو ایسا لگنے لگا جن کو شاعری کا ایک جادو کے سر پہ چڑھتا ہے کہ میں بھی شعر کہوں تو کیسے اس میں کچھ باتیں رہ جائیں، کچھ غلطیاں رہ جائیں، اوزان میں وہ فٹ نہ بیٹھے، قافیہ ردیف نہ ہو۔ تو اس سلسلے سے ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ہمیں یہ بتانے والا ہو، کوئی ہمیں یہ سمجھانے والا ہو، یا کوئی ہمیں راہ دکھانے والا ہو۔ تو استاد کا وہاں پہ تو زندگی میں دیکھیے تمام شعبے حیات میں کوئی راہ دکھانے والی کی ضرورت تو ہوتی ہے، استاد ہونے کا بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ استاد کے جو طریقہ کار ہے اس میں جا کے کہیں گم ہو جاتے ہیں تب بڑی مشکل ہوتی ہے۔ جیسے مثالاً میں آپ کو بتاؤں، اردو میں تو یہ بہت جکڑن سا ہو گیا تھا کہ آپ نے کوئی غزل کہی ہے، اور وہ غزل آپ نے جو کہی ہے وہ کرشن کے بھومکا میں کہی ہے، کرشن کے موضوع پہ کہا ہے، اور جب آپ اپنے استاد تک پہنچے ہیں تو وہ غزل موضوع کے اعتبار سے کرشن کی نہیں ہو کر رادھا کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو تھی نا باتیں کہ نہیں یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ایسے ہونا چاہیے اور یہ ویسے ہونا چاہیے، تو کہیں نہ کہیں آپ کے خیالات میں وہ تشدد کی چیزیں آ جاتی تھیں۔ دوسری ایک چیز یہ ہے کہ استادوں نے یہ کر دیا کہ آپ کو سمجھانے کی جگہ وہ چیزیں درست کر کے آپ کو دے دیتے۔ اب اس کے لیے چاہے کچھ تحفے تحائف مل جائیں یا کچھ بھی نذرانے کا کوئی قیمت طے ہو، اس میں ایک بات یہ ہو جاتی تھی کہ آپ سیکھ نہیں پاتے تھے، آپ جان نہیں پاتے تھے، آپ کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا تھا، اور کہیں نہ کہیں ہونے کی طرح سے آپ کہیں نہ کہیں کے چنگل میں پھنسے رہتے تھے، اور فن کی جو سیکھنے کی جو باتیں ہیں وہ کم سی ہوئی ہیں۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر
1000 استادوں نے 1,00,000 شاگرد بنائے ہیں تو اس میں شاید 5-6 ہی ہو پائے ہیں. تو خیر اب والی عاصی جیسے استاد بھی ہیں جن کے بہت شاگرد بڑے کامیاب ہو گئے، لیکن مجھے ان باتوں سے تھوڑا اعتراض بھی تھا، اور شاید ہم وہ وقت دے نہیں سکتے تھے، کیونکہ مجھے یاد آتا ہے کہ 8ویں کلاس میں جب میں طالب علم تھا تب سے میں اپنے خاندانی کپڑے کی دکان پہ آنا جانا میں نے شروع کر دیا تھا. تو شاید وقت کا بھی تقاضا ہو، تو میں نے جو کچھ بھی شاعری کے لیے سیکھا اور وہ جانا، وہ سب پڑھنے سے جانا اور کتابوں سے، رسائل سے، لکھتے لکھتے اور سیکھتے سیکھتے. اور شاید غزل جو میں نے بہت کم سی کہی، لیکن جو بھی کہیں وہ آپ اگر اس وقت دیکھیں گے تو بالکل الگ طرح کی غزلیں آپ کو ملیں گی، اور کہیں کہیں اس میں تھوڑی کمیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو اردو تواریخ کے تحقیقی حقائق اور سچائی سے ایک طرح سے اوگت کرا دوں کہ نخلستان کا غزل نمبر، یہ راجستھان اردو اکیڈمی کا رسالہ ہے، انہوں نے غزل نمبر شائع کیا. مجھے لگتا ہے کہ وہ سن کوئی 95-96 کا رہا ہو. آپ کو تو خیر لائبریری میں رسالہ آج بھی مل جائے گا. تو اس غزل میں میری 2 غزلیں جو شائع ہوئی، تو جو صفحہ انہوں نے مدیر نے انتخاب کیا تھا وہ غلام ربانی طابہ صاحب کے ساتھ میری غزلوں کو شائع کیا ہوگا. اور پورے شمارے کو جب آپ دیکھیں گے تو مدیر کا یہ بڑا نگاہ بہت درست تھی کہ انہوں نے نام کا انتخاب نہیں کیا تھا، انہوں نے غزلوں کو اس ترتیب سے سجایا تھا جو جیسے معیار کی انہیں خود لگی. تو یہ جو ایک بات ہے کہ آپ اسی غزل نمبر میں آپ دیکھیں گے کہ غلام ربانی طابہ اور میری غزلیں ایک ساتھ ایک صفحے میں ہیں، اور اس کے بعد جو شعراء کرام کے نام ہیں میں وہ نام دوبارہ دہرانا نہیں چاہوں گا، لیکن ایسے ایسے نام ہیں جو مشاعرے میں اتنے مشہور ہوئے اور اتنے مشہور رہے ہیں، اور کچھ رہے ہیں، اور ایک نے تو ابھی حال میں ہی رخصت سفر باندھا ہے. تو وہ ایک بات ہے. تو مجھے لگتا ہے ادب میں یہ بھی ایک بات ہونی چاہیے کہ جو تخلیق ہے اس پہ طے ہو کہ کون کس درجے میں رکھا جائے گا. اور ایک بات اور میں جوڑ دوں کہ کوئی بھی شاعر، کوئی افسانہ نگار، کوئی ڈرامہ نگار ہمیشہ اپنے کو بیسٹ طور پہ پرفوٹ نہیں کر پا رہا ہے. ہمیشہ آپ کی تخلیق ایسی نہیں ہوگی جو بہت معیاری ہو. کبھی کبھی ایک ہی شاعر اپنی کوئی ایک غزل بہت بہترین کہہ جاتا ہے، اور پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ موضوعات سے چپ رہے ہیں. جیسے ایک عہد کی جو 10 سال کی شاعری ہے لاجواب ہے. غزل کے حوالے سے جب بھی کوئی تواریخ لکھی جائے گی اس میں ان کا نام درج ہوگا، لیکن آخر کی جب انہوں نے 50 سال شاعری کی وہ شاعری ایسی معلوم ہوتی تھی جیسے کوئی 9 عمر شاعر لکھ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں فائدے ہیں، پر جو لوگ کتابوں کے ساتھ اور ہوتے ہیں انہیں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، سیکھنے کا مرحلہ زیادہ ہے، اور ان کی سیکھ اور ان کے تجربے بہت اوپر پہ مضبوط بناتے ہیں. اور جو لوگ صرف ہاتھ کے بھروسے ہوتے ہیں وہ شاید کہیں کہیں اسی پیرامیٹر میں غزلیں کہتے رہتے ہیں، اور ان کے موضوعات بھی وہی پرانے سے ہو جاتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ غزل کے حوالے سے جو ہماری شاعری اردو میں ابھی بھی کہی جا رہی ہے یا لکھی جا رہی ہے اس کے 40% ہی حصے کو آپ دیکھیں گے تو وہ یا تو بہت پرانے خیالات ہیں اور یا جذباتیت سے ڈوبے ہوئے ہیں، یا وقت کے بہت پیچھے کا وہ سارا معاملہ اور تصویر نظر آتا ہے. یہ بتائیے کہ جیسے مطلب آپ نے بتایا کہ غزلیں جو ہیں وہ جو لکھی جا رہی ہیں ابھی بھی وہ اسی مطلب لمیٹیشنز میں لکھی جاتی ہیں، عشق، حسن اور زلفیں اور تمام چیزوں کو لے کر کے. اور آپ نے بتایا کہ اور بھاشاؤں میں جو غزلیں لکھی جا رہی ہیں وہ زمین پر آ گئی ہیں اور وہ عام جنتا کی زبان پہ بھی آنے لگی ہیں. جیسے دشینت کمار ایک بڑا نام ہے ہندی میں اور کافی پاپولر رہے ہیں، ایسے اور بہت سارے لوگ ہیں جو غزلیں لکھ رہے ہیں. تو کیا غزلوں کا جو دائرہ ہے اس کو توڑ کر کے فری ورڈز جو کویتائیں ہوتی ہیں، جو نظمیں ہوتی ہیں، ان کا دور اردو میں کچھ زیادہ ہے اس سمے؟ بہت اچھا یہ سوال ہے.
غزل کے جو زوال کے اسباب ہیں، ایک بات آپ دھیان رکھیں کہ عام طور پہ چیزیں چلن سے باہر ہو جاتی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کتابوں کے حصے میں رہ جاتی ہیں. لیکن غزل کے ساتھ یہ بہت اچھا ہے کہ اس کو اس کی جو مقبولیت رہی ہے اور جو ایڈجسٹمنٹ رہا ہے وہ ایسا ہے، وہ یہ کئی زبانوں میں اس نے اپنی جگہ بنا لی. آپ کو بہت جان کے تعجب ہوگا کہ ہندوستانی جو زبانیں ہیں، ہندی میں تو میں ہندی میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ اردو شاعری کے جو وقار اور جو اس کا اپنا ایک وجود، اگر ہم اس کو میر، غالب، سودا، درد، آتش، یاسگنا چنگیزی، ان کے حوالے سے جو ایک وقار اور جو وجود اور وہ جو اعتبار بناتے ہیں، اس کو کہیں نہ کہیں میں نام لینے سے اس لیے بچ رہا ہوں، میں ہزاروں نام لے سکتا ہوں، لیکن نام لینے سے یہ بات جائے گی کسی کا نام اس لیے میں دشینت کمار کا نام جیسے آپ نے لیا، دشینت کمار کا نام کو ہم لوگ ایک پیرامیٹر مانتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان کا جو اور لوگ آئے غزل کو شعرا، پہلے تو اردو والوں نے یہ بات کی غلط فہمی ڈال لی کہ اردو زبان الگ ہے، ہندی زبان الگ ہے، ہندی میں غزلیں نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے. یہ ایک غلط فہمی تھی. سوال یہ ہے کہ شاعری تو ایک حس اور احساس کا نام ہے. آپ چاہے اس کو پشتو زبان میں لکھیں یا ہندی میں لکھیں یا اردو میں لکھیں. اب رہا فارمیٹ کی بات، تو ٹھیک ہے، غزل کا ایک فارمیٹ آپ نے طے کر دیا، اور وہ میں نے طے نہیں کیا، ظاہر ہے عرب نے سالوں سال اس کے ریاض اور اس کے اعتبار سے طے کیا ہے. اسی فارمیٹ میں جو ہے وہ ہندی میں بھی لوگوں نے غزلیں کہی، لیکن اس کو آپ قائم رکھتے ہوئے اس فارمیٹ کو نبھاتے ہوئے جو نئی نئی باتیں اور نئے نئے جو موضوعات اور جو اس کے ساتھ جو اٹریکشن تھا نا، وہ اس میں کوئی برا نہیں ہے. ہندی کے کڑیوں نے اتنی باتیں ہونے کے بعد بھی وہ کامیاب رہے وہ، اور انہوں نے لگاتار تجربے وہ کرتے رہے، چاہے لوگوں نے کوئی بھی سوالات اٹھائے، اور وہ مسلسل اس میں لگے رہے. میری سمجھ جب کہیں سے بچپن سے اپنے ادب میں جوان ہونے تک آئی، تو میری سمجھ اس وقت بھی یہ صاف تھی کہ ہندی اردو کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جب لکھنے پہ آئیں گے تو پھر وہ رسم الخط کی بات آئے گی. جب آپ کہنے تک اور سننے تک ہیں تو مجھے کہیں بھی کوئی بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہندی اردو میں کوئی مسئلہ ہے، اور مسئلہ ہے بھی نہیں. کیونکہ اردو زبان کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ اس میں ہندی ہے، اس میں کہیں فارسی اور عربی تو بہت سارے الفاظ ہیں، اس میں ہندی ہے، انگلش ہے، اور کئی ریجنل دوسری زبانوں کے الفاظ آپ کو اس میں مل جائیں گے. اردو کی تو یہ خاصیت رہی ہے کہ سب کو اس نے اپنایا ہے. پھر آپ ادب کے حوالے سے کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ دوسری زبانوں کو آپ تھوڑا کمتر بتائیں گے یا چھوٹا بتائیں گے یا الگ بتائیں گے، جب زبان کا ہی یہ روح رہی ہے یا زبان کا ہی مطلب یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ نہیں، ہم سب کو سمو لینا چاہتے ہیں، ہم سب کو اپنا لینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ دوسری زبانوں پر تو یہ سلسلہ کوئی 10 12 15 سال تک گزرا، آپ نے بھی اس کو دیکھا اور محسوس کیا ہوگا. بعد میں آج کے حالات میں 2020 میں بالکل صاف گوئی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندی اور اردو میں صرف اتنا سا فرق ہے کہ جب آپ لکھنے میں آئیں گے تو اس کے رسم الخط کا آپ کو فرق نظر آئے گا. ورنہ آپ کسی کو کیسے روک سکتے ہیں کہ آپ کو درپن لکھنا ہوگا، آپ آئینہ نہیں لکھ سکتے؟ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ کسی کو کیسے روک سکتے ہیں کہ آپ کو دل لکھنا پڑے گا، ہردے نہیں لکھ سکتے آپ؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتی بات. اس لیے میرا تو صرف اتنا سا معاملہ ہے کہ ساہت میں اب جب باتیں کم سے کم ہمارے ملک کے پریویش میں جب ہو تو ہندی اردو کا ایک دوسرے سے اتنا آدان پردان بھی ہو رہا ہے، ترجمے ہو رہے ہیں، انواد ہو رہے ہیں، اور جہاں جو بولنے کے مادھیم میں ہیں ہم لوگ، تو ان کی غزلیں، سمن جی کی بھی غزلیں ہم لوگ سن رہے ہیں، تو دوسروں کی غزلیں بھی سن رہے ہیں، تو سننے کے مادھیم میں ہم ہندی اردو میں کوئی فرق مانتے ہی نہیں. اب جو جوش اور ملہ آبادی کی جو زبان تھی، اس زبان کو بھی اس نے تھوڑا سا وہ سفر آگے کر کے اس کو
مطلب کیا کہتے ہیں سہل پسندی پہ لے آیا ہے، تو اب بہت زیادہ معنی بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. پہلے غزلیں کہنے کے ساتھ ساتھ غزل کو شعراء کرام کو جو ہندی میں تھے انہیں اردو کے الفاظ بتانے ہوتے تھے، لیکن آج وہ اردو کے الفاظ عام چلن میں آ گئے ہیں اور لوگ سمجھنے والے بھی سمجھتے ہیں. تو میں ہندی اردو میں بہت فرق محسوس نہیں کرتا ہوں. اور غزل کے حوالے سے میں یہ بات پھر سے دہراؤں گا کہ ابھی ہندی میں جو غزلیں کہی جا رہی ہیں وہ بالکل بہتر غزلیں ہیں اور اچھی غزلیں ہیں. اور جب اردو ہندی کی بات آئے گی تو مجھے صاف طور پہ کہنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے آج بھی اردو کیونکہ غزل اردو کا حصہ رہی ہے اور وہ بھی کئی فارسی سے ہو کے یہاں تک پہنچی. تو جب آپ پورے اردو کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو پورے اردو جہاں جہاں بولی یا سمجھی یا لکھی جاتی ہے وہ پورا حصہ دیکھنا پڑتا ہے. تو پاکستان میں جو کچھ شعراء کرام ہیں اور کچھ باہر بھی امریکہ میں وہ لوگ آپ کو جان کے تعجب ہوگا کہ انڈیا کے اردو شعراء کرام سے اچھی غزلیں کہہ رہے ہیں. تو اوور آل ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اردو غزلوں کو پیچھے کر کے ہندی غزلیں آگے آ گئی ہیں، لیکن میں یہ بات پھر سے دہرانا چاہوں گا کہ ہندی غزلوں نے اردو غزلوں کے وقار کو، وجود کو اور اس کے حسن کو دوبالا کیا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر کسی لوگوں کو اس بات سے اعتراض ہے تو پھر کوئی ایسی پریچرچا بھی رکھی جائے جس میں غزل کے اشعار کوٹ کیے جائیں. میں ہندی کے شعراء کرام کے اشعار کو لے کے آؤں گا، اور میں کیونکہ اردو کا آدمی ہوں، میں اردو مجھے ایسا کہنے میں کوئی یہ نہیں ہے، لیکن جو سچائی ہے اور جو حقائق ہیں اس میں آپ کو آنا چاہیے. اور اردو شاعری کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ ان کو بھی ان پرانے خیالات، وہ حسن، وہ چاند، وہ چہرہ، وہ زلف، وہ جسم، وہ بدن، اس سے باہر نکلنا چاہیے. آج جو ہم 2020 کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کیسی ہے، دنیا میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں، اور ادب کیا ہے. کیا ہم ایسے کسی بہت بھوکے ننگے آدمی کے سامنے گداز بدن کا ذکر کریں تو شاید وہ اٹپٹا سا بھی ہے اور کہیں نہ کہیں غلط سا بھی ہے. ساہتیہ کو، ادب کو، شاعری ہو، فکشن ہو، ڈرامہ ہو، اپنے وقت کا آئینہ ہونا ہی چاہیے، وقت کے ساتھ ہونا ہی چاہیے. اور ایک بات اور میں اروند کمار جی اس میں جوڑوں گا کہ اردو شاعری کو جذباتیت نے بہت نقصان پہنچایا. اور میں اردو غزل کے حوالے سے یہ بات بارہا کہنا چاہوں گا کہ مشاعرے نے اردو شاعری کا اور اردو غزل کا بہت نقصان پہنچایا. تو اگر آج بھی میں تو گزارش کروں گا کہ آج بھی اگر آپ ان حالاتوں پہ لکھنا شروع کریں گے تو اردو غزل کے جو ہندوستانی شعراء کرام ہیں وہ بھی بہترین اس طرح کی غزلیں کہہ سکتے ہیں جیسا کہ ابھی چند پاکستانی نوجوان شعراء کرام کہہ رہے ہیں، جو بالکل لوگوں کے پاس کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو اچھی لگتی ہیں، اور کچھ ان باتوں پہ بھی ہوتی ہیں جو کچھ اس دنیا میں ناحق کے طور پہ ہو رہا ہے. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ادب صرف مزے ٹھٹولوں کی چیز نہیں ہے. آپ بہت پریشان ہیں تو میر کا ایک شعر آپ کو آرام پہنچاتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی راہ دکھاتا ہے، آپ کے دل کو سکون پہنچاتا ہے. اور بہت بار تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی آپ کی بہت بڑی پریشانیاں بھی اس غزل کے شاعری کے شعریت سے آپ کو، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو لوری سنا کے سلاتی ہے، آپ کو بھی کہیں نہ کہیں ذہن کی آسودگی اور نیند کے ایک آرام دیتی ہے. لیکن وہ شاعری ابھی نہیں ہو پا رہی ہے. مجھے ایک بہت بڑی تکلیف اس بات کی محسوس ہوتی ہے کہ شاعری میں بھی، فکشن پہ اگر کبھی ہم لوگ بات کریں گے تو الگ سے بات کریں گے، شاعری میں بھی میں نے دیکھا کہ جیسے دنیا خانے میں بڑھ گئی ہے اور سب نے اپنا حصہ تلاش لیا ہے، اور سب کوئی گیروا ہے، کوئی ہرا ہے، کوئی سادہ ہے، اور سب اپنے حصے کو بڑھانے کی جو جدوجہد میں ہیں. شاعری جہاں ان باتوں کے خلاف بہت مضبوطی سے کھڑا ہو کے انسانیت کا طرفدار ہونا چاہیے تھا، شاعری میں ان شعراء کرام نے اور ان شاعروں نے بھی کیا طے کیا مجھے نہیں معلوم، انہوں نے بھی وہ خانے کو بانٹنا شروع کر دیا. ہم کسی ایک کے ساتھ کھڑے ہو کے دوسرے کے خلاف ہو گئے. ہمارا کام یہ نہیں ہے.
ہم تو شاعری کو اس پیغام اور تبلیغ کے لیے لے کے چلنا چاہیں گے جس میں انسانیت بات ہو، جس میں پورے تالے کو جوڑنے کی بات ہو، جس میں ہم حق کی طرف ہوں، حق کے خلاف، جس میں ہم ظلم کے خلاف ہوں، مظلوم کے ساتھ ہوں، جس میں ہم وہ باتیں کہہ سکیں کہ نہیں یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ کیا ہم ان باتوں کے طرفدار ہو سکتے ہیں کہ ہم نئی سرحدوں پہ توپ بھی لگائیں گے، یا ان باتوں کے لیے ہم طرفدار ہو سکیں گے کہ جن ہتھیاروں میں ان بے طرح کے پیسے کسی شوق اور کسی ظلم کے لیے لگ رہے ہیں تو شاہد اس بات کی تبلیغ کرے گا؟ وہ تو یہ کہے گا جب لوگ اس پوری دنیا میں بھوک سے آج بھی تڑپ رہے ہیں یا مر رہے ہیں، تو ہم تو یہ چاہیں گے کہ ہمیں ہتھیار بعد میں بنانا ہے، ہمیں اناج ان بھوکوں کے لیے پہلے بنانا ہے۔ تو صاحب کا جو ایک کام ہے وہ دنیا کیسے اور بہتر ہو سکتی ہے اس کے لیے کام ہے، دنیا اور کیسے خوبصورت ہو سکتی ہے اس کے لیے کام ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کسی کے باپ کا ہندوستان کو، ہمارا یہ کام بالکل نہیں ہے، چاہے یہ کسی شاعر نے کہا ہو، اور اس شاعر کو فالو کریں گے، چاہے وہ ہندی کے ہوں، اردو کے ہوں، کہیں بھی ہوں، یا کوئی ساہتکار ہو۔ آپ اگر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جہاں پہ دل توڑنے کی بات ہو، دل کو دکھانے کی بات ہو، لوگوں میں ایک تناؤ اور پھیلاؤ کی بات ہو، تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس طرح کے ساہت میں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارا کام تو محبتوں کا ہے، ہمارا کام تو خوشبو کا ہے، ہمارا کام لوگوں کے ساتھ مل جل کے کیسے ایک بہتر سماج ہم بنائیں، کیسے ہم بہتر دنیا بنائیں، کیسے ہم کمزور کے لیے بھی کچھ کر سکیں، ایسا کام ہے۔ اور ساہت کو لکھنے اور پڑھنے کا جو ضرورت ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ دکھوں کو ہلکا کرے، اور ہم سب مل کے ساہت کے ایک ماحول کو پھر سے بنائیں۔ اسی لیے آپ پائیں گے کہ سیاستدان جو حکومتوں میں رہتے ہیں، چاہے وہ امریکہ کے ہوں یا ہمارے انڈیا کے ہوں، چاہے وہ پاکستان کے ہوں یا کینیڈا کے ہوں، کوئی بھی حکومت ایسا نہیں چاہتی کہ ساہت مثبت لکھا جائے اور لوگوں تک اس کی پہنچ ہو، تاکہ وہ اچھے اور برے کا فرق جان سکیں، تاکہ وہ صحیح اور غلط کا فرق جان سکیں۔ اس لیے آج اس طرح کا ماحول بنایا گیا کہ لوگ کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لوگ ساہت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا ہے، اور اس میں ہم ساہتکاروں کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ ہم سب لوگوں کو بھی مل جل کے سوچنا ہوگا کہ کیسے ہم صحیح طور پہ اور ان دنیا کے پریشانیوں میں بھی کیسے لوگوں کے سکون اور آرام کا ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس میں غزل شاعری کے حصے میں ایک بہترین مادھیم ہو سکتا ہے، کیونکہ غزل کی مقبولیت آج بھی بے طرح ہے۔ اگر ہم ان باتوں سے بچیں اور کہیں کہ نہیں رام سب کے ہیں اور ہم سب کے ہیں، تو شاید انسانیت کے طرفدار ہو کے ہم بھی کچھ بہتر کر سکتے ہیں۔ اور نہیں تو اگر ہم وہ شاعری کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ایک بٹوارا پھر سے دلوں کا بنے گا، اور 2 گروہ سے 4 گروہ بنیں گے، اور 4 سے 8 گروہ بنیں گے، جو خاص طور پہ ساہتکار کا کام نہیں ہے، اور ساہت کا بھی وہ کام نہیں ہے، جہاں تک میری سمجھ ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ 2 مطلب میگزینس نکال رہے ہیں، ایک تو شاعری اور دوسرا تبصرے۔ ہاں تبصرے۔ تو میرا یہ پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے اردو کی جو میگزینس آپ نکال رہے ہیں، تو آپ کے سامنے ایز اے ایڈیٹر کیا کیا سمسیاں آتی ہیں اور کیا کیا چنوتیاں آپ محسوس کرتے ہیں ایز اے سمپادک، اور ان میگزینس کو لوگوں تک پہنچانے میں کیا کیا تکلیفیں آتی ہیں؟ اردو کے حوالے سے تو میں جو باتیں اب تک جان پایا ہوں وہ میں آپ کو شیئر کروں۔ سب سے پہلے طلوع کے نام سے ایک رسالہ جو ہے، ہم نے آج سے کوئی 16-17 سال پہلے، بالکل نوجوانی کا عالم تھا، وہ 1200 صفحات پہ ایک شمارہ، 1200 پیجز، تو 2 شمارے ہی آئے، اس کے بعد بند ہو گیا وہ، کیونکہ اس میں جو پیسے اس وقت لگے تھے وہ تقریباً مجھے لگتا ہے کہ 50-60 ہزار کی رقم تھی وہ، لیکن وہ جوش تھا، جنون تھا، جذبہ تھا، بڑے لوگوں کے ساتھ ایک اب بس وہ کچھ تھا۔
اس ملک میں 1200 صفحات کا نکلنے والا ایک الگ طرح کا رسالہ تھا، لیکن اس کے 2 شمارے کے بعد وہ رسالہ بند ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت بالکل جوانی کا عالم تھا، پیسے تھے، شائع ہو گیا، اور وہ شائع ہونے کے بعد اس کو میں نے اردو کے تمام ان بڑے قلمکاروں تک المفت پہنچایا۔ چلیے وہ قصہ تمام ہوا۔ اس کے بعد جب دوسرا دور شروع ہوا تو مجھے یہ کہتے ہوئے بے حد افسوس اور کہیں نہ کہیں شرمندگی کا احساس ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دھنباد سے ہاوڑا کا سفر کوئی 5 گھنٹے کا ایکسپریس ٹرینوں میں ہوا کرتا ہے۔ تو ایک سفر کے دوران میرے بغل غیر نے ایک اخبار ہاکر سے آنند پتریکا بازار، یہ اخبار بنگلہ کا ہے، انہوں نے پوچھا کتنی کاپیاں آپ کے پاس ہے؟ تو اس نے کہا کہ زیادہ نہیں، 5-10 ہوں گی۔ بولا آپ دیکھ لو کتنی کاپیاں ہیں۔ تو بعد میں مجھے ایسا اندازہ، یہ بات قریب 8-10 سال پہلے کی ہے، لیکن فگر مجھے یاد نہیں، 10 یا 11 اس نے بتایا۔ انہوں نے وہ کہا کہ آپ پورا مجھے دے دو۔ میں نے بھی اس سے کوئی اکنامکس ٹائمز اور اردو کا ایک اخبار اور ہندی کا کوئی اخبار لیا میں نے، اور ہم نے دیکھا یہ کہ اگل بگل کے کوئی لوگ اس سے اگر وہ اخبار مانگ رہے ہیں تو وہ اخبار ان کو وہ دے۔ ایسا کرتے کرتے ہاوڑا سے پاس ایک، اس سے پہلے بردوان ایک اسٹیشن ہے، ان کے پاس صرف ایک اخبار رہ گیا تھا، باقی سارے اخبارات تقسیم ہو گئے۔ تو میں نے ان سے جاننا چاہا کہ بھائی آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کوئی دشبندھو کالج ہے کولکتہ میں، وہاں وہ اس وقت بنگلہ زبان کے لیکچرر تھے۔ میں ان کا نام بھول رہا ہوں شاید۔ تو مجھے دوسری بات پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں، 12-15 سال کے بعد پھر یہ احساس ہوا کہ یہ رسالہ نکلنا چاہیے۔ تو میں مختصر آپ کو یہ بتا دوں کہ اردو رسائل کی بڑی دقتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو شاعری کے حوالے سے مواد اتنے سارے آ جائیں گے کہ آپ کارٹون بھر لیجیے گا، پھر آپ اس کو پڑھتے رہیے، اس میں سے انتخاب کرتے رہیے۔ اور فکشن کے حوالے سے مقالے، مضامین جس کو کہتے ہیں، لیک، کہانیاں، یہ تھوڑا کم سے کہانیوں میں بھی معاملہ تھوڑا سدھر گیا ہے، درست ہوا ہے، لیکن مضامین اب جیسے سفر نامے اور ڈرامے میں میری بڑی دلچسپی تھی، تو ہم نے چاہا کہ کوئی سفر نامہ کا انتخاب یا کوئی نمبر ڈالا جائے، تو 3 لوگوں کے سفر نامے میں میں 2 سال نہیں کر پایا، تو میں پرانے سفر میں خواب شائع کرنے کی کوشش کی، یا میں نے سوچا۔ تو یہ دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے اردو میں کمپوزنگ کا، جس کو آپ کتابت تو پہلے ہاتھوں سے کی جاتی تھی، بعد میں کمپیوٹر سے کمپوزنگ کی بات، تو چھوٹے شہروں میں وہ کمپوزر آپ کو کم ملیں گے، اور ملیں گے تو کیونکہ ساہت سے ان کا اتنا لگاؤ نہیں ہوتا، تو اس میں غلطیاں، پروف ریڈنگ، یا اپنے ایک مسئلے ہیں جو اس کے پرنٹنگ اور جاب کے مسئلے ہیں، وہ ایک دیکھنا ہوتا ہے۔ لیکن چلیے یہ بھی مشکل سے آپ قائم رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو مسائل ہے، آپ نے اس کو شائع کر دیا، اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کے خریدار ہیں۔ تو آپ کو میں بتا دوں کہ اردو زبان کا رونا، اردو زبان کے لیے ہائے بولنا، اردو زبان کے لیے بہت کچھ بڑی بڑی باتیں کہنا، یہ سب جو ہے کہنے اور کہنے کی باتیں ہیں۔ اپنے ان 15-20 سال کے تجربے میں نے سب سے پہلے تو یہ دیکھا کہ بہت بڑے یونیورسٹیز میں اور جگہوں پہ اس میں چند لوگ ہیں، میں تمام لوگوں پہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ 99% تو پھر 1% کی کون سی جگہ باقی رہ جاتی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں، جو پروفیسر حضرات ہیں، جو اردو کے پروفیسر ہیں، اردو کے لیکچرر ہیں، اردو کے ریڈر ہیں، اردو کے ٹیچر ہیں، اردو کی تعلیم دیتے ہیں، اردو کی تعلیم دینے کے وجہ سے ان کو سرکاری نوکریوں سے ایک رینسم پیسے ملے، ان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے، ان کی یہ سمجھ ہے کہ میں پروفیسر ہوں تو مجھے کسی رسالے کا خریدار بھی ہونا چاہیے، یا میں اردو کا پروفیسر ہوں تو مجھے خریدار ہونا ہے۔ بھائی 1,00,000 روپے 1.5 لاکھ روپے کی سیلری جو آپ کی ہے، یا 80,000 کی جو سیلری ہے،
ریڈرشپ میں یا لیکچررشپ میں جو 60,000 کی سیلری ہے یا ٹیچر کو 30,000 کی سیلری ہے، آپ کوئی میتھمیٹکس کے ٹیچر نہیں ہیں، آپ اردو زبان کے ٹیچر ہیں، آپ اردو زبان کے استاد ہیں، آپ اردو زبان کے پروفیسر ہیں، اور یہ جو پیسہ آپ کو ادا کیے جا رہے ہیں وہ زبان کے حوالے سے لیے جا رہے ہیں۔ ایک بات اور کمار جی جس پہ میرے دل میں بہت بات تکلیف ہوتی ہے کہ جو بھی میڈیا ہے، چاہے وہ فلمی دنیا ہو یا آج جو آپ چھوٹا پردہ کہتے ہیں وہ بڑا پردہ ہے میرے حساب سے، وشو لینے والا پردہ، یا جو سوشل میڈیا ہے، سب کی اپنی اپنی کمائی کی حصہ داری تو مل جاتی ہے، رہ جاتا ہے وہ زبان، اس کی حصہ داری کوئی ادا نہیں کرتا۔ چلیے بھائی، کسی بڑی فلم نے بہت پیسے کمائے ہیں تو انہوں نے اگر 2 زبانوں کا استعمال کیا ہے تو انہوں نے ہندی اور اردو کے لیے کون سا کورس بنا کے تھوڑے پیسے رکھ دیے؟ آپ کو معلوم ہوگا جب آج سے 40 سال 50 سال پہلے کے جو لوگ تھے انہوں نے ایک ٹیم اپنی بنا رکھی تھی کہ رائٹرس ٹیم ان سے فیڈ بیک لینا ہے، اردو کے کچھ رائٹر سے، کچھ ہندی کے رائٹر سے، ان کی ایک سیلری بنی ہوئی ہے، چلیے کچھ بات چل رہی ہے، تو یہ زبان کا استعمال تمام لوگ کر رہے ہیں، زبان کی خدمت کو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اردو کی کیا حالات میں بہت واقفیت میں نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اردو سے بہت بہتر ہے۔ اردو کے حالات جو ہے بہت دگرگوں ہیں۔ یہاں تک میں بتاؤں آپ کو کہ جن لوگوں کے تخلیقات بھی شائع ہوتی ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مجھے وہ رسالہ ملے، اور میرا مدیر ہونے کے ناطے یہ میری رائے ہے کہ جن لوگوں کے تخلیقات شائع ہوئی ہیں اس شمارے میں ان کو تو بالکل وہ شمارہ ارمک جانا چاہیے، وہ ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ کوئی ماندے تو آپ دے نہیں رہے ہیں، کوئی ان کو پیمنٹ تو آپ کر نہیں رہے ہیں، تو اب ایسے لوگوں سے آپ کیسے کہیں کہ آپ خریدار بھی بنیے؟ تو اس میں ایک سلسلہ یہ آیا جو میں نے اس میں یہ کیا کہ ہم لوگوں نے گوشہ ایک کی شروعات کی، کسی ایک شاعر کے آدھا شمارہ جو ہے اس کے ان کے خاص طور پر ان سے مطلب کچھ پیسے آ جائیں جو کنٹریبیوٹ ہو رسالے کا، اور ایک دو کوئی اشتہارات، وہ بھی ایسے لوگ اشتہارات آپ کو دیتے ہیں جو ذاتی طور پہ آپ سے شغف رکھتے ہیں، آپ سے آپ کے دوست ہوتے ہیں یا آ کے احترام وہ پیسے ادا کرتے ہیں۔ اب جیسے ایک دو مارواڑی دوست ہیں ہمارے، ان کو اردو رسم الخط پڑھنا نہیں آتا، ایک جینی دوست ہے ہمارا، اس کو اردو رسم الخط سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ کو وہ رقم اس لیے کہ بھائی صاحب بھائی قصیدہ نکالتے ہیں یا میچ نکالتے ہیں، چلو بس نکلنا چاہیے، یہ میرے دوست ہیں نکلنا چاہیے، یہ تو آپ کے ذاتی طور پر جو آپ نے طے کیا ہے وہ ہے۔ اور ہاں اس میں ایک بات، ہم جیسے کوئی جو ذاتی رسائل ہیں وہ تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں، 100 200 400، لیکن مجھے اردو کے تعلق سے ایک بات اور بھی سمجھ نہیں آتی، میں آپ کو 2 4 رسائل کا ذکر تو اس لیے بھی کروں گا کہ جو لوگ اردو کا اتنا دم بھرتے ہیں ان کو بھی یہ تحریک، میں اس پہ پیش رہوں گا، ان کو بھی ایک تحریک چلانی چاہیے۔ میں نے تو یہ تحریک چلائی تھی جھارکھنڈ میں نے کم سے کم 200-300 لوگوں کو خریدار بنایا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اردو کا نام لیوا لوگ اور اردو کا دم بھرنے والے لوگ اور اردو کو ہائے ہائے کرنے والے لوگ، NCOPL جو نیشنل قومی کونسل ہے دلی سے، وہ اردو دنیا ایک رسالہ نکالتے ہیں۔ اروند صاحب اگر آپ اس رسالے کو دیکھیں گے تو میرا اپنا خود کا اندازہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا وہ 50 سے کم روپے خرچ ہوتے ہوں گے، بالکل کلرفل بہترین پیجز اور بہترین ادب کا انتخاب جس کو معیار کہتے ہیں، 15 روپے کی قیمت ہے، آپ معلوم کر لیں کتنے خریدار ہیں اس کے۔ آپ کو میں بتاؤں، میرا بھی ایسا ماننا ہے، دلی اردو اکیڈمی کی طرف سے ایوان اردو ایک رسالہ شائع ہوتا ہے، میں اس کو کئی بار اپنے انٹرویوز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر فکشن کے حوالے سے پورے سال کے عرصے سے اگر اردو کے کچھ چنندہ افسانے کا انتخاب کیا جائے تو 2-4 آپ کو اردو کے شماروں سے لینا ہی ہوگا، 2-4 آپ کو آج کل کے شماروں سے لینا ہی ہوگا، کیونکہ ان کا معیار اتنا اچھا ہے، انتخاب اتنا اچھا ہے، اور رسالہ اتنا اچھا شائع کرتے ہیں، بہترین کاغذ، بہترین پرنٹنگ، بہترین آؤٹ لک، قیمت 15 روپے۔ دلی اردو اکیڈمی کی جانب سے امنگ ایک رسالہ بچوں کی شائع ہوتا ہے، قیمت 8 روپے۔ بہار اردو اکیڈمی کی طرف سے زبان و ادب ایک رسالہ شائع ہوتا ہے، قیمت 15 روپے۔ بنگال اردو اکیڈمی کا رسالہ تو آپ دیکھیں گے وہ جہادی سائز میں روح ادب، قیمت 15 روپے۔ وہ تو مجھے لگتا ہے کہ اس پہ 100 روپے کی خرچ آتے ہیں کہ اس سے بھی زائد مجھے معلوم نہیں، پر اس کے خریدار کتنے ہیں۔ تو چلیے آپ شہاب اختر کا شاعری
کا شمارہ آپ 200 روپے میں ایک شمارہ نہیں لیں گے، ظاہر ہے وہ بہت مہنگا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اردو دنیا کا کھلاڑی کیوں نہیں ہوگی، آپ نے ایوان اردو کیوں نہیں لیا، آپ نے آج کیوں نہیں لیا، آپ نے زبان و ادب کیوں نہیں لیا، آپ نے روح ادب کیوں نہیں لیا؟ تو یہ کہیں نہ کہیں باتوں میں اور عمل میں بہت تضاد ہے۔ یا میں یہ کہوں کہ اردو والے آج کل لازم ہیں، ایسا ہے تو ہم 200، میں تو کہہ رہا ہوں، مجھے مغلی میری طرف بھی ہے، لیکن میں کوشش کی، میں نے 300 لوگوں کو کم سے کم جو ہے سبسکرپشن دلایا، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک تحریک زبان کو بچانے کے لیے اردو کیا ہندی میں بھی اس طرح کے رسالے لکھتے ہوں گے، ایک تحریک ساہت کاروں کو لے کے چلنا چاہیے۔ میں اس پہ کچھ دوسری طرف الزام نہیں لگا رہا ہوں، اگر ساری چیزیں پڑھنا لکھنا بند ہو جائے گا تو میرا لکھا بھی کون پڑھے گا یا آپ کا لکھا کون پڑھے گا؟ ہم لوگ مل کے بھی ایک موومنٹ بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے رسالے کے تعلق سے آپ نہ کہیں کہ 200 روپیہ اور 500 روپیہ زر سالانہ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے، لیکن آپ روح ادب بتائیے 50 روپے کے سال کا۔ اور آپ کو ایک بات اور میں بتاؤں، جب روح ادب کا شمارہ ابھی لیٹسٹ شمارہ آیا تو اس میں 27 روپے کی تو ٹکٹ لگے ہوئے تھے، اور 15 روپے کا وہ ضخیم شمارہ انہوں نے نکالا ہے، اتنا ہی خوبصورت، 100 روپے سے کم اس میں خرچات نہیں آتے۔ تو ہم ساہت کاروں کو مل کے بھی اگر زبان کی خدمت کرنی چاہیے، اور اس سے ہی زبان جب عام طور پر لوگوں تک باتیں پہنچے گی، عام تک لوگوں تک پہنچ بنے گی، کسی عام آدمی کو 15 روپیہ رسالہ لینے میں مشکل نہیں ہوگا، آپ وہاں تک اس کی پہنچ بنائیں گے تو ایک پڑھنے لکھنے کا ماحول ہوگا۔ لوگوں کو بھی ایک موومنٹ چلانے کی ضرورت ہے، اور جیسے کاموں سے ہم لوگوں کو جوڑ نہیں پائے، تو آپ یقین جانیے پڑھنے پڑھانے کا جو یہ سلسلہ ہے یہ دھیرے دھیرے اور کم ہوتا جائے گا، اور ساہت سماج سے جتنا دور ہوگا، سماج میں کروتیاں، سماج میں پریشانیاں، سماج میں اندھکار بڑھتا جائے گا۔ بھلے ہی ہم کو دکھے کہ ہم پرگتی کریں، پر ساہت جب آپ اپنی روح سے باہر نکالتے ہیں تو آپ فوراً تو نہیں مرتے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ سانس نہ لیں آپ فوراً رہیں گے، لیکن زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ کے حصے میں موت دھیرے 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 داخل ہوتی رہتی ہے۔ آپ وچارک طور پہ بھی اور سمجھ کے طور پہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کو پنگو ہوتے جاتے ہیں، آپ کی موت دھیرے دھیرے ہو رہتی ہے۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو مل کے، چاہے وہ شاعری کے حوالے سے، افسانے کے حوالے سے، ڈرامے کے حوالے سے، سفر نامے کے حوالے سے، کتابوں کے حوالے سے، کسی بھی طرح سے سب لوگ مل جل کے، سب زبانوں کے ساہتکاروں کو مل کے، اس سماج جو کتابوں سے دوری بنی ہے، اس کو ہم کیسے لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑیں، کیسے پاٹھک ورگ بنائیں، کیسے قاری بنائیں۔ آپ کو بتائیں کہ جہاں شاعری کے قریب 3500-3600 کبھی کبھی ممبر ہوتے تھے، پھر 1500، اور آج وہ 322 پہ آ کے معاملہ ختم ہے۔ تو یہ جو گرتی ہوئی تعداد ہے اور گرتا ہوا گراف ہے، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا اور سوچنا چاہیے۔ ہمیں کتابوں سے لوگوں کو جڑنے کی مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ ایک ہندی کی پترکا بھی نکال رہے ہیں سمیکشا کر کے؟ اصل میں میری 20 سال قبل ایک ایسا حادثہ ہوا جھریا شہر میں، جہاں اردو کی ایک لائبریری تھی جسے لوگوں نے آگ کے حوالے کر دیا، اور وہ لائبریری بالکل جل کے خاک ہو گئی۔ اس کے بعد 2-4 سال تو یوں ہی گزرا، پھر کچھ چند لوگ کھڑے ہوئے جو ساہت کو پسند کرتے تھے، اور اس میں ہم اور الیاس احمد ودی صاحب اور کچھ لوگ، تو اس کو ری انویٹ کرنے کی بات کی۔ تب ہم لوگوں نے سوچا کہ یہ اردو لائبریری نہ ہو کے ایسی لائبریری ہو جس میں تمام زبانوں کی کتابیں ہونی چاہیے۔ تو پھر کسی طرح سے کوشش یہ بیٹھ گیا، اور وہ لائبریری تھوڑی سی بنی بھی ہے، ابھی بھی اس میں کتابوں کو بہت ضرورت ہے۔ بہرحال یہ جو سوال آپ نے کہا، میں نے اپنی بات بالکل صاف طور پہ آپ سے وہاں کہا کہ بولنے کے مادھیم میں میں اردو اور ہندی کا کوئی فرق محسوس نہیں کرتا ہوں، جو بھی الفاظ آپ استعمال کریں، لیکن لکھنے کے مادھیم میں۔ تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اردو پہ اگر آپ کو یوں ہی رسالہ بھیجنا ہے تو میرے پاس تقریباً 5360 ایڈریسز موجود ہیں اردو داں۔ اس میں آپ کو شعرا کرام بھی ہیں، کالجز کے نام ہیں، شعبہ اردو ہیں، اور یہ پورے ملک بھر میں اور کچھ ملک کے باہر ہیں۔ لیکن آپ کو میں نے بتایا کہ
جو خریدار ہیں وہ دنوں دن کم ہوتے جا رہے ہیں، سمٹ رہے ہیں. آپ نے رسالہ اگر شائع کیا ہے، مان لیجیے آپ پہلے 2000 چھاپتے تھے، آج 1000 چھاپتے، وہ بھی آپ رکھ کے کیا کریں گے؟ اگر وہ کہیں پہنچ جائے، کسی صورت پہنچ جائے، اس کے لیے تھوڑا ڈاک خرچ لگانا ہے، تبھی آپ اس کو منظور کرتے ہیں کہ چلو جب آپ نے 30,000 خرچ کیا ہے تو 5,000 اور صحیح، تو آپ نے 50,000 خرچ کیا تو 10,000 اور صحیح. تو آپ بہت سے لوگ جن کو اہم سمجھتے ہیں اسی سے بھیجتے ہیں، جن کو بہت ہم نہیں سمجھتے جنرل سے بھیجتے ہیں، ملے نہ ملے اللہ اللہ خیر صلی اللہ علیہ بات. لیکن مجھے ادھر ان 2-4 سالوں میں یہ محسوس ہوا کہ یہ رسائل سے بیگانگی کی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جیسے جو لوگ اور اس طرح سے بہت سارے لوگ جو جڑتے گئے، اب تو میرے کئی مضامین آپ دیوناگری لپی میں بھی دیکھیں گے، وہ لوگوں کے ضد سے اور لوگوں کے کہیں دباؤ سے اور کہیں کہیں حکم سے. اب آپ نے کوئی بات کہہ دی تو میں ٹال نہیں سکتا ہوں، تو اس طرف رغب ہوا. تو مجھے ایسا محسوس ہوا، کچھ لوگ تو بڑھ کے آئے کہ چھاپے نکالیے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ دیوناگری میں پاٹھک ورگ زیادہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. دوسری بات، ہمارے کچھ جو متر ہیں جن کے بارے میں میں نے ذکر کیا آپ سے کہ اردو کے رسالوں میں وہ وجاپن یا اشارات دے دیتے ہیں یا میرا سپورٹ کرتے ہیں، ان کا بھی سوچا اس رہا تھا کہ چھاپے، جبکہ میں ان کو اکثر و بیشتر کچھ ساہتیہ کی کتاب ہندی کی دیوناگری کی جو ہے وہ دیتا رہتا ہوں. پھر بھی ان کا یہ اصرار ہمیشہ رہتا تھا کہ جب دو ہے تو ایک ہندی کی بھی ہونی چاہیے. تو آپ یہ کہیں گے کہ شاید لوگوں کے تقاضے سے بھی اور لوگوں کے اصرار سے بھی ایک من بنا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی خواہش، اور ہر قلمکار کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے لکھے زیادہ سے زیادہ بڑھے، تو دیوناگری کی سے طرف آنے کا یا ہندی کی طرف آنے کا جو ایک خاص مقصد ہے وہ صرف اتنا سا ہے. اور ایک بڑا اچھا سوال آپ کر دیا سمیکشا کے تعلق سے. میں یہ پیغام یا اپیل بھی آپ کے مادھیم سے لوگوں سے اور لیکھکوں سے کرنا چاہوں گا کہ اب تک جو ہے میری بہت کوششوں کے بعد بھی 48 پیجز ہو سکے ہیں، کیونکہ ہندی ساہت میں جو لوگوں سے میرے رابطے ہیں وہ تھوڑے کم سے ہیں. جن لوگوں نے کچھ کتابیں بھیجی یا سمیکشائیں بھیجی اس کو میں نے کمپوز کرا کے کمپائل کر لیا ہے. لیکن میرا خود کا ارادہ یہ تھا کہ 240 صفحات پہ پہلا انک لے کے آؤں، لیکن وہ ہونا ذرا سا مشکل لگ رہا ہے. تو پھر بھی 120 پیجز سے کم کا کوئی شمارہ آئے، کیونکہ اردو میں ہم بہت ضخیم رسالہ نکالا کرتے ہیں. تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جو صاحب کتاب لوگ ہیں وہ اگر اپنی کتابوں کے ساتھ سمیکشا تو ویسے ہم لوگ ہمارے یہاں ٹیم ہے، ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی اب وہ پابندی ہٹاتے ہوئے بھی کہ اگر تیار سمیکشا بھی اگر آپ بھیجیں گے اور تو میں شامل کروں گا. ہمارے یہاں جو اردو کا جو معاملہ تھا ہندی میں اس طرح سے ہی ہم شائع کریں گے. سمیکشا کا جو فارمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کے فوٹوز ایک ہوں گے، جو لیکھک ہیں ان کا ایک فوٹو ہوگا، اور بہت بار آپ دیکھیں گے کتاب کی سمیکشا کہیں چھپی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کہ کتاب حاصل کہاں سے ہوگی. وہ سارا انفارمیشن آپ کو پرکاش کا، پھر وہ لیکھک کے سمپرک سوتر کا، اس کے بعد وہ ایمیزون فلپکارٹ ہے، وہ ساری ڈیٹیلنگ، اس کے صفحات کتنے ہیں، اس کی قیمت کتنی ہے، کنٹینٹ کیا ہے، اور وہ ایک اچھا ساتھ میں ایسا فارمیٹ ہے. اور میں ان تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی کتابوں کے ساتھ ایسے تو 2 پرتیاں بھیجنی ہے اور سمیکشا بھی ساتھ بھیجیں گے تو ہم ان کو شامل کریں گے. اگر وہ سمیکشا ایسا ہمیں لگے گا کہ نہیں وہ واجب ہے اور غیر مدارانہ نہیں ہے تو ہم اس کو شامل کریں گے. تو سمیکشا میں جو ہے وہ کچھ 2-3 وجاپن کرتا بھی ساتھ ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ اچھے سے نکال پائیں گے. اور ان میں تمام ہندی ساہتکاروں کا آشیرواد بھی چاہیے، ان کا آشیش بھی چاہیے، اور آپ لوگوں کا سہیوگ بھی چاہیے. اگر یہ 48 سے 120 بھی ہم لوگ کر رہے ہیں تو اس کو ہم شائع کریں گے، 240 دوسرے انک شروع کریں گے، ایسا ہم سوچتے ہیں. اور ہاں، ہندی ساہت کے پرکاشکوں کے لیے ایک میری بات یہ ہے کہ کم سے کم پہلے والے انک میں ہم 6 پرکاشن سموہ کے وجاپن کو مفت شائع کریں گے. تو جو پرکاشک بھی اگر بھیجنا چاہتے ہیں تو ان کی ایک پیج کا وجاپن بالکل مفت شائع ہوگا، اس میں کوئی کسی کا کوئی شلک نہیں لگے گا، اور ہمیں اپنا وجاپن بنا کے بھیج سکتے ہیں.
چلیے ٹھیک ہے، لیکن میں تو اپنی سمیکشا نہیں بھیجوں گا، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہماری سمیکشا کرائیں گے کتابوں۔ جی 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 بالکل بالکل بات ہے، بلکہ آپ کی کتاب کی سمیکشا ہو چکی ہے۔ ہاں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی تھرڈ مطلب ایسا ویکتی کرے جو مجھے نہ جانتا ہو، میری کہانیوں کو پہلی بار پڑھ رہا ہو اور وہ صحیح ٹپڑی کر سکے۔ بالکل یہی ہے آپ کا کیا، اور ایسا ہی ہوگا، آپ بھروسہ رکھیں۔ اور ہم آپ سے جڑیں گے اور آپ کے ساتھ آگے بھی سفر طے کریں گے۔ اب آپ ذرا اپنی کچھ نظمیں سنا دیجیے۔ نظم کا عنوان ہے بندر۔ تم بندر تھے، بندر ہی رہے مندروں کے صحن میں بیٹھے آستھاؤں کے ناریل چرانے کے لیے۔ تم بندر تھے، بندر ہی رہے مندروں کے صحن میں بیٹھے آستھاؤں کے ناریل چرانے کے لیے۔ باز کی طرح نظریں رکھتے ہو، تم بندر ہو، تمہیں لوگ بھگوان کا ساتھی مانتے ہیں۔ باز کی طرح نظریں رکھتے ہو، تم بندر ہو، تمہیں لوگ بھگوان کا ساتھی مانتے ہیں، اس لیے تمہارے اچک لینے کی عادت کا برا نہیں مانتے۔ تم صدیوں سے دعائیں کرنے والے بھکاریوں کے ناریل لے اڑتے ہو، وہ اسے ہی اپنا وردان مانتے، وہ اسے ہی اپنا وردان مانتے۔ شاعری اور خدا۔ صرف میرے لیے تنہائی، میں اور میری شاعری اور یہ تنہائی، خاموشی سے محبت سے دیوتا میں مندر میں پتھر۔ صرف میرے لیے تنہائی، میں اور میری شاعری اور تنہائی، خاموشی سے محبت سے دیوتا میں مندر میں پتھر میں مٹی میں آگ میں پانی میں ہوا، میں اور میری شاعری اور خدا، میں اور میری شاعری اور خدا۔ کسی اور موقع سے پھر اور بھی نظمیں میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ نظمیں تو بے طرح ہیں۔ چلیے آخری ایک نظم بالکل یاد آ رہی ہے نظم کہ میں ایشور ہو جاؤں گا۔ موت آ جانے سے زندگی عجیب بچکانی حرکت سی لگتی ہے۔ موت آ جانے سے زندگی عجیب بچکانی حرکت سی لگتی ہے۔ موت سے پہلے کیا ہے، موت کے بعد ہی زندگی۔ ایشور آگ ہے، آگ میں مٹی ہے، مٹی میں پانی۔ میرے موت کے بعد میرا ایشور مجھ میں سمائے گا، میں ایشور ہو جاؤں گا۔ میری موت کے بعد میرا ایشور مجھ میں سمائے گا، میں ایشور ہو جاؤں گا۔ اور ایک مختصر سی نظم سمندر کی آنکھ۔ سمندر کی آنکھ ہوتی ہے، دل نہیں ہوتا، نہیں سماتا وہ غیر کو محبت میں۔ سمندر اپنی گہرائی میں تنہا اپنے خواب بنتا ہے۔ سمندر اپنی آنکھ میں خود کو رکھتا ہے، سمندر اپنی آنکھ میں خود کو رکھتا ہے۔ اور ایک غزل جو میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ غلام ربانی طابہ صاحب کے ساتھ نخلستان کے شمارے میں شائع ہوں، وہ غزل پیش خدمت ہے۔ شعر یوں ہوا ہے، دیکھیں آپ غزل کا پہلا شعر۔ دامن میں آنسو مت بونا، دامن میں آنسو مت بونا، ہاتھ آئے موتی کیا کھونا۔ اور شعر دیکھیں کہ بھیگے کاغذ کی تحریریں، دھوپ نکل آئے تو ڈھونا، اور چادر تو سرکاؤ سر سے، آنگن میں بکھرا ہے سونا۔ چادر تو سرکاؤ سر سے، آنگن میں بکھرا ہے سونا۔ اور یہ محفل ہے ہنس لو گالو، یہ محفل ہے ہنس لو گالو، تنہائی میں کھل کر رونا، پیچھے مڑ کر دیکھنے والے پتھر میں تبدیل نہ ہونا، پیچھے مڑ کر دیکھنے والے پتھر میں تبدیل نہ ہونا۔ اور شعر دیکھیں کہ اس سے کچھ کہنے کا مطلب، آنسو میں آواز بھی ہونا، اس سے کچھ کہنے کا مطلب، آنسو میں آواز بھی ہونا۔